बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात पे भी बात करते हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता में हालात अचानक ज़्यादा बिगड़ गए हैं। जब कतर पे हमला हुआ था तो आमतौर पे यही समझा जा रहा था कि इसराइल ने कर दिया, और दूसरी तरफ से क्योंकि पहले आगाह कर दिया गया था या हमले के दौरान आगाह कर दिया गया था तो मामला ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये मामला ठंडा नहीं हो रहा। मैं आपको इसके पाकिस्तान पे असरात और जर्नैलों के लिए मौक़े पर जिक्र करूंगा। पाकिस्तानी जर्नैलों को एक बहुत बड़ा मौका मिला है, उसका जिक्र आपसे करता हूं, आपको कुछ दिखाता हूं। सबसे पहले ये ज़रा चेक करें, शहबाज शरीफ कतर पहुंच गया है। मैं आपको कुछ बयानात दिखाता हूं जो कतर की तरफ से आए हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट बयान हैं। ये ज़रा हम पढ़ते हैं पहले। There is a response that will happen from the region. This response is currently under consultation and discussion with other partners in the region. कतर के पीएम जो है प्राइम मिनिस्टर असानी, उसने CNN को ये कहा है कि एक रिस्पॉन्स जो है वो होगा, रद्द अमल आएगा, और इस रद्द अमल को किस तरह हमने करना है उसके लिए हम अपने रीजनल पार्टनर से मुशावरत कर रहे हैं। मजीद उसने कहा कि एक अरब इस्लामिक समिट होगा दोहा में आने वाले दिनों में, और उसके सारे जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लिखता है कि देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पांस दैट शुड हैपन फ्रॉम द रीजन। असानी सेड वी आर होपिंग फॉर समथिंग मीनिंगफुल दैट डिटर्स इसराइल फ्रॉम कंटिन्यूइंग दिस बुलिंग। कहता है कि हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा एक मुश्तरका ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा जिसके बाद इसराइल की ये बुलिंग ख़त्म होगी। मैं मज़ीद इस पर आता हूँ, और कुछ और बयानात भी हैं, और इसका जवाब इसराइली मीडिया की तरफ से भी आया है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन पहले हम जरा नेतन्याहू की ये जो क्लिप है, छोटा सा उसने अपने अकाउंट से डाला है, वो सुनते हैं, हमें पता चलेगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। ये जरा सुने। Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil since the founding of the United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday, we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो ये आपने पूरा बयान सुना है। इसमें ये कहता है कि जो हमने किया है ये इसलिए किया है कि जिस तरह अमेरिका का 9/11 था और जिस तरह का उन पे हमला हुआ था, और इसमें कहता है कि इस्लामी इंतहा पसंदों ने ये किया था। हमें 7 अक्टूबर भी याद है जब इस्लामिक इंतहा पसंदों ने यहाँ पे भी ये किया था। तो हमने वही कुछ किया है जो अमेरिका ने तब किया था। अमेरिका ने भी तो पाकिस्तान में घुस के उसामा बिन लादेन को मारा था, तो तब तो किसी ने नहीं कहा था कुछ बुरा हुआ है, तो हमने तो वही किया है, हमने तो मास्टरमाइंड्स को मारा है। और आगे उसने वार्निंग दी है कि पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया, और फिर कहा जो ममालिक दहशतगर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप इनको ख़त्म करें, नहीं तो हम करेंगे। अब ये ऐसा मैसेज है कि जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि चलें जी ये एक था, हमने कर दिया, हमें मौका मिला। वो कह रहा है कि कतर दहशतगर्दों की पनाहगाह है, कतर दहशतगर्दों को पनाह देता है। आपको पता है कि अफगानिस्तान के साथ सारे मुज़ाकरात
قطر میں ہوئے امریکہ کے. اسی طرح حماس کے ساتھ سارے مذاکرات امریکہ کے اور اگر اسرائیل کے ساتھ وہ کروانا چاہ رہے تھے وہ ہو رہے تھے قطر میں. تو وہاں تو لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ امریکہ کی مرضی ہوتی ہے کہ یار یہ ایک سیف جگہ یہاں کریں. اگر وہ جگہ بھی سیف نہیں رہے گی تو کبھی کیسے مذاکرات ہوں گے اس خطے میں. تو اسرائیل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ون آف ہے, وہ کہہ رہا ہے ہم آگے بھی کریں گے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب جب قطر کے پی ایم کی طرف سے یہ آیا کہ ایک رد عمل آئے گا, تو اسرائیلی میڈیا اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہا ہے. میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے بلکہ وہی دیکھ لیں اسرائیلی میڈیا کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے جی اسرائیلی میڈیا کا بیان, ابھی یہ رپورٹ ہو رہا ہے. I suggest the Qatari Prime Minister stop threatening. He is a host and supporter of Hamas and is also threatening. Let him remember that these bombs could have toppled him. Israel is capable of eliminating the entire Qatari leadership in a single day. Next time, it will be the destruction of Al Jazeera's office in Doha. اسرائیلی میڈیا کی طرف سے قطر کو دھمکی دی گئی ہے کہ تمہارے وزیر اعظم سمیت تمہاری ساری قیادت کو اسرائیل یوں کر کے ختم کر سکتا ہے اور الجزیرہ کے دفتر کو ملیا میٹ کر سکتا ہے. تو نیکسٹ ٹائم تم ہو سکتے ہو, ہمیں دھمکیاں نہ دو. یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ رد عمل آئے گا, یہ دھمکیاں ہمیں نہ دو, ہم تمہیں ختم کر دیں گے, ملیا میٹ کر دیں گے تمہیں. یہ باقاعدہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد یہ ذرا ہم پڑھتے ہیں. قطر پی ایم ٹولڈ یو ایس انوائے اسٹیو وٹکاف. اب ٹرمپ کا جو انوائے ہے مڈل ایسٹ کے لیے وہ اسٹیو وٹکاف ہے, ٹھیک ہے. اس کو قطر کے پی ایم نے کہا ہے کہ اٹ سیمز وی نیڈ نیو سیکورٹی پارٹنرز. We have been attacked twice and you did not defend us. اب یہ ایک ریئر پبلک کنفیشن ہے قطر کی طرف سے کہ امریکہ نے ہماری حفاظت کرنی تھی, کیونکہ امریکہ پیسے لیتا ہے سارے عرب ممالک سے. بیسیں بھی بنائی ہوئی ہیں, اسرائیل کا تحفظ بھی کر رہا ہے, لیکن پیسے بھی عرب ممالک سے لیتا ہے اپنی بیسوں کو چلانے کے. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے کہ امریکہ کی سعودی عرب میں بیس ہو, قطر میں بیس ہو, یو اے ای میں ہو, پیسے عرب ممالک دیتے ہیں کہ امریکہ یہاں پہ موجود ہے, ہمارا دفاع کرے گا. کس سے کرے گا؟ ایران سے کرے گا. لیکن خطرہ کس سے ہے؟ اسرائیل سے. اسرائیل وہ ہے جس کی امریکہ مدد کرتا ہے, ریفیولنگ کرتا ہے, انہیں جہاز دیتا ہے, میزائل دیتا ہے, اینٹی میزائل انہیں شیلڈ فراہم کرتا ہے, ہر چیز انہیں دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب قطر نے یہ بات کی ہے. اس کے بعد اور یہ بیان ہو چکا, شہباز شریف بھاگا بھاگا قطر پہنچا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے فیلڈ مارشل بھی کہیں نہ پہنچ جائیں. اگر پہنچے نہ بھی تو فیلڈ مارشل کا پیغام ضرور پہنچ جائے گا. مجھے ویسے عجیب لگے گا اگر فیلڈ مارشل وہاں نہیں جاتا. پاکستان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی کھلی ہے جرنیلوں کے لیے خاص طور پہ. اگر قطر یہ سوچ رہا ہے کہ امریکہ نے ان کا دفاع نہیں کیا, اور بیر منیمم یہ ہوتا ہے کہ اچانک عرب ممالک کہتے ہیں جی کہ اب یہاں سے امریکی بیسز ہم نے کچھ کم کرنی ہے, ختم ساری نہ بھی کریں, کچھ کم کرنی ہے, تو اب یہاں سے بوریا بسترا سمیٹیں. تو جس طرح عرب ممالک امریکہ کو اڈے دیتے ہیں اور امریکہ کا جتنا خرچہ آتا ہے ان سب پہ وہ ادا کرتے ہیں, یہ آفر اب فیلڈ مارشل کی طرف سے قطر کو جا سکتی ہے. اور اس کے لیے یہ فوجی ٹاؤٹ کی یہ آپ پوسٹ بھی چیک کریں وہ کیا کہہ رہا ہے, اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. اربوں کو دفاع چاہیے اور ہمیں اربوں چاہیے. ٹرمپ پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں اور دفاع پھر بھی نہیں ہوتا. ایک موقع ہمیں دے کر دیکھیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس نے یہ جو بات کی ہے نا, بہت جلد آپ کو پتا چلے گا کہ کہیں نہ کہیں اندر خانے یہ آفر یہ کر چکے ہیں, آلریڈی کر چکے ہیں, یا ابھی جا کے کی جائے گی کہ اب ہمیں موقع دیا جائے. دیکھیں ہم نے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو ہم نے نت ڈال کے رکھ دی. بھارت بھی ایٹمی طاقت ہے, بھارت اور اسرائیل نے مل کے ہم پہ حملے کرنے ہوتے ہیں, ہم نے ان کو نت ڈال کے رکھ دی, یعنی ان کے جہاز گرا دیے ہم نے. دیکھیں نا, اسرائیل کے جہاز ہی آگے حملہ کرتے ہیں نا. اسرائیل نے اور کیسے حملہ کرنا ہے؟ جہازوں نے ہی آنا ہے نا. اگر اسرائیل کے جہاز آتے ہیں اور اگر پاکستان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم تو بڑا اچھے ہیں دفاع میں, ہم تو جہاز گرا سکتے ہیں, یعنی جہاز آپ کیوں قطر کے جہاز ہوں, پاکستانی پائلٹس اڑا سکیں, تو آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں. تو رافیل تک بھی رسائی مل جائے گی. تو یہ آفر آن دا ٹیبل ہو سکتی ہے کہ اتنے $1 بلین کا ہم سے معاہدہ کر لیا جائے, ہم فوج بھی فراہم کریں گے, ہم پائلٹس بھی فراہم کریں گے, جہاز آپ کے ہوں گے اڑائیں گے ہم, پیسہ آپ کا ہوگا, میزائل آپ کے ہوں گے چلائیں گے ہم, اور ہم آپ کا دفاع کریں گے. یہ سب جانتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا سیٹ اپ ہو گیا تو اسرائیل کی جرت نہیں ہوگی. ویسے بھی یہ تو اسرائیل فکس میچ کھیلتا ہے. قطر پہ حملہ اس لیے صرف کیا کہ ادھر امریکی ڈیفنس تھا اور کوئی ڈیفنس تھا نہیں, اور امریکی ڈیفنس سوئچ آف تھا کہ یار آ جاؤ کر لو حملہ, بلکہ ہم تو تمہیں ریفیول بھی کر کے دیں گے. تو اس ٹائم جرنیلوں کے لیے ایک اپرچونٹی بھی کریٹ ہو چکی ہے. اس کو تسلی سے سمجھیے گا کہ یہ ہوگا, یہ پیش ضرور کریں گے. آگے سے قطر اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں یہ نہیں پتا, لیکن قطر نے امریکہ کو یہ واضح کہا ہے, اسٹیو وٹکاف کو بولا ہے کہ آپ نے ہمارا دفاع کرنا تھا, آپ نے ہمارا دفاع نہیں کیا. تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نئے پارٹنرز کی ضرورت ہے. وہ پارٹنر پاکستان کے بجائے ہو سکتا ہے چین ہو جائے. دیکھیں چین عرب ملکوں کے قریب ہونے کی بڑی کوشش کر رہا ہے,
بڑے عرصے سے کر رہا ہے, اس کو بیسس مل جائیں عرب ممالک میں تو آپ بتائیں برا ہے؟ نہ چین کے لیے نہ عرب ممالک کے لیے. سو اس ٹائم ایک ایسی ملٹیپل گیم چل رہی ہے اس خطے میں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ عرب ممالک کے پاس دو آپشن ہیں. ایک یہ کہ باجماعت اسرائیل کے سامنے سرنڈر کر دیں صاحب, اور سارے اسرائیل کو تسلیم کر کے کہیں جی تسی آقا تے اسی غلام. ایک تو یہ رستہ ہے جو اب تک عرب چلتے آئے ہیں, لگتا یہ ہے کہ یہی رستہ یہ چنیں گے. لیکن ایک اور رستہ ہے عزت والا, جس میں سارے عرب ممالک مل جائیں, پاکستان کو بھی ساتھ ملا لیں. میں تو پاکستان امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نہیں جائے گا, لیکن ملا لیں ساتھ, اور کہیں جی کہ ہم نے ایک تگڑا جواب دینا ہے اسرائیل کو. تو آپ دیکھیں گے کہ صرف جواب دینے کا انہوں نے فیصلہ ہی کر لیا نا, بیچ میں امریکہ, برطانیہ, یورپ پڑ جائے گا اور کہے گا جی ہم اسرائیل کی جگہ ہم معافی مانگتے ہیں, تو آپ یہ آئندہ ہم گارنٹیاں دیتے ہیں آپ کو نہیں ہوگا. اتنا ہی کر لو یار, نہ حملہ کرو چلو اسرائیل پہ, اتنا ہی کر لو. اسرائیل پہ حملہ کرنے کی نوبت آئی تو ظاہر امریکہ ڈیفینڈ کرے گا اسرائیل کو, تو امریکہ کی جو اندر بیسز ہیں عرب ممالک میں وہ ایکٹیو ہو جائیں گی اپنے ملک کے خلاف جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. عرب ممالک کو اس میں منیمم رد عمل دینا چاہیے, کم از کم کچھ نہ کچھ رد عمل دینا چاہیے. اگر سفارتی تعلقات ہی سارے ختم کر دینا سارے, اور کہیں کہ یہ سارے ہمارے تعلقات سارے ختم ہیں, یہ بھی ایک آغاز ہوگا. کیونکہ اس ٹائم ٹرمپ کے سب سے قریب ابراہیمی معاہدہ ہے, وہ چاہتا ہے وہ یہ کر کے جائے اپنے اس دور میں. میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ میرا تجزیہ ہے, ظاہر آپ تو انٹرنیشنل خبریں کافی دیکھنے کو مل رہی ہیں اور اس پہ تجزیہ کرنا تھوڑا سا آسان ہو گیا ہے. ٹرمپ چاہتا ہے کہ سارے اسلامی ممالک اس کے اس دور میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں, یعنی ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جائیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سی آئی اے ہو سکتا ہے بہت جلد اسرائیل میں رجیم چینج آپریشن کرے اور نیتن یاہو سے جان چھڑائی جائے. نیتن یاہو کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. میں ابھی اسپین کے وزیر اعظم کا بیان پڑھ رہا تھا اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں, پیڈرو سانچیز ان کا نام ہے, لکھتے ہیں اس پہ رپورٹ ہوا ہے کہ اسپین ڈز ناٹ ہیو نیوکلیئر بامبس, ایئر کرافٹ کیریئرز اور لارج